देखिए, जब कोई ट्रैफिक हादसा होता है ना, तो नुकसान का अंदाज़ा लगाना बहुत सीधा और आसान काम होता है। Yes. मेरा मतलब है, इंश्योरेंस का कोई बंदा आता है और वो टूटी हुई हेडलाइट और पिचके हुए बम्पर को देखता है और कागज़ पर एक तखमीना लिखता है और बस बात ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। नुकसान बिल्कुल सामने होता है, तबई और साफ नज़र आने वाला। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम इंसानी जज्बात की दुनिया में कदम रखते हैं ना, खास तौर पर उस तूफान में जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, तो नुकसान का तखमीना लगाने का ये रवायती निज़ाम बिल्कुल फेल हो जाता है। 100% फेल हो जाता है। क्योंकि हम तो अमूमन सिर्फ एक ही नुकसान का रोना रोते हैं ना, कि भाई दिल टूट गया। बिल्कुल वही ना, दिल टूट गया। लेकिन आज हमारे सामने जो ज़राए मौजूद हैं, वो इस रिवायती और रोमानवी सोच को बिल्कुल ही उलट कर रख देते हैं। अच्छा, तो आज हम किस तरफ जा रहे हैं? आज हम मारूफ मिज़ाह निगार मोहम्मद फारूक राशिद की एक इंतहाई दिलचस्प और मेरा ख्याल है काफ़ी चश्मकशा तहरीर का एक तफसीली जायज़ा ले रहे हैं, जिसका उन्वान ही एक सवाल है कि कौन कहता है कि मोहब्बत में सिर्फ दिल टूटता है। अरे वाह! और वैसे ये उन्वान महज एक तंज नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक पूरी नफ्सियाती और हयातियाती दुनिया समेटे हुए है, मैं तो ये कहूँगी। हाँ, और हम आमतौर पर मोहब्बत को रोमानवी कहानियों और फिल्मी ऐनक से देखते हैं ना, लेकिन आज का ये जो मुतालिया है, ये हमें बताता है कि ये दरअसल इंसान के पूरे सिस्टम के फेल होने का नाम है। अगर इसे एक बयानिए में पिरोया जाए ना, तो ये एक मुकम्मल तंजीमी ढांचे का जवाल, यानी एक प्रॉपर सिस्टम फेलियर की कहानी है। मैं इस तहरीर को इसी जाविये से देखती हूँ। तो चलें फिर इस बात की बिल्कुल तह तक पहुँचते हैं, और आज हम इस जायजे को इसी सिस्टम फेलियर के मुख्तलिफ मराहिल के तौर पर देखेंगे। सही, ये एक बहुत दिलचस्प जाविया होगा। हम जानेंगे कि किस तरह ये जो मोहब्बत का वायरस है, ये सबसे पहले इंसान की इंतज़ामिया पर हमला करता है, फिर उसके हार्डवेयर यानी नींद को उड़ाता है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर यानी अक्ल और मंतिक को मफलूज करता है। और फिर बात इंसानी जिस्म की 206 हड्डियों तक भी पहुंचती है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तशवीशनाक मरहला है। महज एक मामूली सा क्लर्क है। ये बहुत ही जबरदस्त तशबीह है। यानी मोहब्बत शुरू होते ही इंसान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही तब्दील हो जाती है। हाँ ना, सारा निज़ाम ही बदल जाता है। इसे हम नफ्सियात और आसाबी साइंस की जबान में रीवायरिंग कहते हैं। देखें, एक आम इंसान की जिंदगी का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो सुबह उठता है, काम पर जाता है। बिल्कुल, वो वक्त का पाबंद होता है, उसकी कुछ तरजीहात होती हैं, अपना करियर होता है। लेकिन जब मोहब्बत का उनसर शामिल होता है, तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम और ख़ास तौर पर डोपामाइन का जो निज़ाम है, वो पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है। तो यानी वो जो पुराना क्लर्क था दिल, वो अब किसी और के अहकामात मान रहा होता है। हाँ, और सुबह आंख खुलते ही तरजीह नाश्ता या काम नहीं होता, बल्कि दिमाग को डोपामाइन की वो खुराक चाहिए होती है जो मोबाइल की स्क्रीन से वाबस्ता हो चुकी होती है। ओह, और यहीं से इस दुख का आगाज होता है, जिसका मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया है। वो एक जुमला जो मेरा ख्याल है हमारी नस्ल का सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। मैं समझ गई आप किस जुमले की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन है मगर जवाब नहीं दे रही। बिल्कुल वही जुमला। ये महज एक जुमला नहीं है, ये तो जैसे इंसान की पूरी इंतजामिया में खलबली मचा देता है। अच्छा, यहाँ जो चीज़ सबसे पहले टूटती है ना, वो दिल नहीं होता। वो दरअसल इंसान की खुददारी और खुद पर काबू यानी सेल्फ कंट्रोल होता है। इंसान जो खुद को बहुत बावकार समझता था, वो अब एक स्क्रीन के सामने बेबस बैठा है। बिल्कुल, क्योंकि दिमाग दरअसल एक गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा होता है। उसे तवक्को होती है कि मैसेज का जवाब आएगा और डोपामीन रिलीज होगा। और जब जवाब नहीं आता तो जब जवाब नहीं आता तो दिमाग का अलार्म सिस्टम बजने लगता है, जिसे हम अपनी जबान में प्रेडिक्शन एरर कहते हैं, और इंसान अपना सारा वक्त और तवानाई उस शख्स के रद्द अमल के हवाले कर देता है। और यूं उसकी अपनी जात पर गिरफ्त बिल्कुल खत्म होकर रह जाती है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है, और वक्त के तसव्वुर का तो जैसे कत्ल ही हो जाता है इसमें। हाँ, वक्त तो जैसे रुक ही जाता है, या फिर उसकी अहमियत ही नहीं रहती। मुसन्निफ ने एक ऐसा मंजर खींचा है जो मुझे वाकई हंसने पर मजबूर कर देता है। वो लिखते हैं कि महबूबा कहती है कि बस 5 मिनट में आती हूँ, और आशिक 2 घंटे तक उसी जगह खड़ा रहता है। और फिर जब वो आती है तो क्या होता है? जब 2 घंटे बाद वो आकर पूछती है कि आपको इंतजार तो नहीं करना पड़ा, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता है कि नहीं, मैं तो बस अभी आया हूँ। ये एक बहुत ही क्लासिक सूरत हाल है। अच्छा, रुकिए, यहाँ मेरा आपसे एक बहुत बुनियादी इख्तिलाफ है। क्या मोहब्बत में वाकई हकीकत के पैमाने बदल जाते हैं? आपको क्या लगता है?
میری نظر میں تو یہ سچائی کی کوئی قربانی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ اور مینیپولیشن ہے۔ عاشق بس اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، تو ہم اس حرکت کو نفسیات کا لبادہ پہنا کر ایسے کلین چٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو دھوکہ ہے نا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے آپ کا، لیکن اسے ہم محض جھوٹ کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل کوگنیٹو ڈسوننس کی ایک بہت کلاسک مثال ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس، یہ ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ میں بتاتی ہوں۔ انسانی دماغ دو متضاد خیالات کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، عاشق کے دماغ میں دو باتیں چل رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سمجھدار ہے۔ بالکل، پہلی یہ کہ میں ایک سمجھدار انسان ہوں، اور دوسری یہ کہ میں نے ایک میسج کے لیے 2 گھنٹے سڑک پر کھڑے ہو کر ضائع کر دیے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ 100%۔ ان دونوں باتوں کا تصادم دماغ میں باقاعدہ ایک جسمانی تناؤ اور تکلیف پیدا کرتا ہے۔ اب اس تکلیف سے بچنے کے لیے دماغ لاشعوری طور پر ایک متبادل حقیقت تراش لیتا ہے۔ اچھا، تو وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی تذلیل ہوئی ہے؟ بالکل، کیونکہ اگر وہ یہ تسلیم کر لے تو اس رشتے پر ہی سوالیہ نشان لگ جائے گا نا۔ تو وہ جھوٹ بول کر دراصل دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تاکہ اس کا اپنا اندرونی سکون برقرار رہے۔ کمال ہے، یعنی وہ اپنی انا کی چوٹ کو چھپانے کے لیے حقیقت کو ہی دفن کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل انتظامی تباہی ہے۔ اور ویسے یہ تباہی صرف وقت یا انا تک محدود نہیں رہتی، اس کا سیدھا اثر جیب پر بھی پڑتا ہے۔ ہاں، بجٹ کا تو بہت برا حال ہوتا ہے اس میں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ شخص جو کبھی ایک کپ چائے پر سارا دن گزار لیتا تھا، اب اسے ڈنر، کافی اور نئی نئی جگہوں کے بھاری بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت عام سی بات ہے محبت کے ابتدائی دور میں۔ یہ تو مجھے بالکل کسی ایسے نئے سٹارٹ اپ کی طرح لگتا ہے جو بغیر کسی بزنس ماڈل کے انویسٹرز کا پیسہ بس پانی کی طرح بہا رہا ہو۔ یہ سٹارٹ اپ والی تشبیہ بہت فٹ بیٹھتی ہے اس پر۔ مہینے کے آخر میں بینک اکاؤنٹ بالکل خالی ہوتا ہے اور مصنف کے بقول انسان کو صرف رب پر بھروسہ رہ جاتا ہے۔ مطلب محبت تو سچی ہوتی ہے پر قرض بھی سچا ہو جاتا ہے۔ یہ معاشی نقصان جو ہے نا، یہ صرف سرمایہ دارانہ دور کا المیہ نہیں ہے، اس کی جڑیں ارتقائی حیاتیات یا ایولیوشنری بائیولوجی میں ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب پیسے اڑانے کا بائیولوجی سے کیا تعلق؟ جانوروں میں ہم اسے سگنلنگ کہتے ہیں۔ جیسے مور اپنے پر پھیلا کر دکھاتا ہے کہ وہ کتنا صحت مند ہے، ویسے ہی انسان اپنے وسائل خرچ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک قابل بھروسہ ساتھی ہے۔ اچھا، یعنی یہ بل ادا کرنا دراصل ایک طرح کا سگنل دینا ہے کہ دیکھو میں تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ معاشی دباؤ حد سے بڑھ جائے، کیونکہ یہ تناؤ بالآخر انسان کے جسمانی اور اعصابی نظام کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب یہ تناؤ بڑھتا ہے تو میرا خیال ہے سسٹم فیلئر کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم ہارڈ ویئر کا کریش ہونا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی نیند کی بربادی۔ بالکل، نیند اڑ جانا۔ اور یہاں مصنف کی جو مشاہداتی حص ہے نا، وہ کمال کی ہے۔ ڈیجیٹل دور کی محبت میں نیند کیسے اڑتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ڈیجیٹل دور نے تو چیزوں کو بہت ہی پیچیدہ کر دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات کو گڈ نائٹ کا میسج آتا ہے اور اس کے آخر میں ایک فل سٹاپ لگا ہوتا ہے۔ اب عام انسان اسے پڑھے گا اور فون رکھ کے سو جائے گا۔ ہاں، بالکل نارمل سی بات ہے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ عاشق پوری رات یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ فل سٹاپ کیوں لگا؟ مطلب کیا یہ رشتے کا فل سٹاپ ہے؟ کیا گڈ کم تھا اور نائٹ زیادہ تھا؟ ہاں، یہ اوور تھنکنگ کی انتہا ہے۔ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ماہر آثار قدیمہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ پوری رومن ایمپائر کیسے تباہ ہوئی۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے، اور میں بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ بھی ہمارا ارتقائی پس منظر ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایوولوشن آ گئی؟ بالکل۔ دیکھیں، انسانی دماغ لاکھوں سالوں میں آمنے سامنے کی گفتگو کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ ہم چہرے کے تاثرات، آواز کے اتار چڑھاؤ اور جسمانی حرکات سے مطلب اخذ کرتے ہیں۔ ہاں، جب بندہ سامنے بیٹھا تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غصے میں ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ لیکن ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں یہ ساری چیزیں غائب ہوتی ہیں۔ تو جب دماغ کو صرف ایک کورا سا ٹیکسٹ ملتا ہے جس میں کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، تو دماغ کا وہ حصہ جسے ہم امیگڈیلا کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ امیگڈیلا کرتا کیا ہے؟ یہ ہمارے خوف اور خطرے کو بھانپنے کا مرکز ہے۔
تو یہ اوور ڈرائیو میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ معلومات کم ہوتی ہیں اس لیے دماغ بدترین صورتحال خود ہی فرض کر لیتا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک عام سا نقطہ بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک فل سٹاپ دماغ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تصدیق کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہوتا نا اس وقت۔ اور اسی خطرے کی جاسوسی میں انسان پوری رات گزار دیتا ہے، پچھلے 3 سال کی چیٹ ہسٹری نکال کر تجزیہ کر رہا ہوتا ہے کہ فل سٹاپ پہلے کب لگا تھا۔ بالکل، وہ پوری ہسٹری کھنگال لیتا ہے۔ اور یہیں سے سسٹم فیلئر کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جب نیند کی کمی کی وجہ سے انسان کا سافٹ ویئر یعنی عقل، منطق اور یادداشت گلچ کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، نیند پوری نہ ہو تو ظاہر ہے دماغ کا سافٹ ویئر تو کریش کرے گا ہی۔ مصنف بڑی حیرت سے بتاتے ہیں کہ انسان کی یادداشت کیسے عجیب رخ اختیار کرتی ہے۔ انسان کو اپنا کل کا پاسورڈ یاد نہیں ہوتا، ہاں یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اسے یہ منوعائے یاد ہوتا ہے کہ محبوب نے 17 جون 2023 کو شام 7:42 پر کیا جملہ کہا تھا کہ تم آج کچھ مختلف لگ رہی ہو۔ بالکل، ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ یاد ہوتا ہے۔ اور پھر 3 سال بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس دن تم نے مجھے مختلف کیوں کہا تھا۔ مطلب یہ کیسی عدالت ہے جہاں کوئی وکیل یا ثبوت کام نہیں آتا۔ یہ یادداشت کی کوئی بہت ہی پراسرار قسم لگتی ہے۔ اسے ہم نفسیات میں اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ میموری یا جذباتی یادداشت کہتے ہیں۔ میں سمجھاتی ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ جی ضرور۔ جب کوئی واقعہ شدید جذباتی کیفیت میں پیش آتا ہے نا، تو ہمارا دماغ اس لمحے کی ہر چھوٹی تفصیل کو کسی کیمرے کی طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ دراصل بقا کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، تو وہ شدت کی وجہ سے اتنا گہرا نقش بن جاتا ہے۔ ہاں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیفیت میں انسان کی جو منطق والا حصہ ہے نا، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ تقریباً معطل ہو جاتا ہے۔ یعنی لاجک والا حصہ سو جاتا ہے۔ بالکل، اور جب بحث ہوتی ہے تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ آپ جتنی بھی حقائق پر مبنی بات کر لیں، سامنے سے صرف ایک جملہ آتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی، اور وہاں ساری منطق زمین بوس ہو جاتی ہے۔ منطق کے زمین بوس ہونے کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہوگی جو مصنف نے تصویر والے امتحان کی دی ہے؟ وہ تصویر بھیجنے والا حصہ تو بہت ہی کلاسک ہے۔ ہاں نا، تصویر بھیجی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کیسی لگ رہی ہوں۔ اب یہ بظاہر ایک بہت سادہ سا سوال ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بارودی سرنگ ہے۔ بالکل، یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اچھی لگ رہی ہوں تو جواب ملتا ہے بس اچھی۔ اگر آپ کہیں بہت اچھی تو تانا آتا ہے کہ پہلے والی میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی نا۔ اور اگر کوئی موازنہ کرنے کی کوشش کرے تو فوراً فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بھیجنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک جال ہے اور دیکھنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، تو لوگ خود کو اس اذیت ناک کیفیت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ مطلب سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی میری تعریف کرو؟ کیونکہ سیدھی طلب میں وہ تسکین نہیں ہے۔ اصل میں انسان عدم تحفظ یا انسیکیورٹی کا شکار ہوتا ہے اور اس سے بار بار یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ سیدھا مانگنے سے کتراتا ہے؟ ہاں، اگر وہ براہ راست تعریف مانگے گا تو اس کے لاشعور کو پتا ہوگا کہ یہ تعریف مانگی ہوئی ہے، میں نے خود نہیں کمائی، اس لیے وہ ایک بال واسطہ جال بچھاتا ہے۔ اچھا، تاکہ سامنے والا خود ثابت کرے۔ بالکل، وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یہ ثابت کرے کہ وہ واقعی پرکشش ہے۔ یہ دراصل توجہ حاصل کرنے کی ایک انتہائی پیچیدہ اور غیر منطقی سی مشق ہے۔ اور اس میں امتحان لینے والا کبھی مطمئن بھی نہیں ہوتا۔ 100% دلسک، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ اس تصویر میں نہیں ہوتا، مسئلہ اس کے اپنے عدم تحفظ میں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اور اس سافٹ ویئر کریش کا نقصان صرف اس ایک رشتے تک نہیں رہتا، اس کا اثر انسان کی بیرونی دنیا پر بھی پڑتا ہے۔ جی بالکل، سماجی زندگی تو بہت متاثر ہوتی ہے۔ مصنف ایک بہت ہی تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ کیسے عاشق کی جو یہ تنہائی ہے، یہ اس کے پرانے دوستوں کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ 15 سال پرانی دوستی کا باب صرف ایک فون کال پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب وہ دوست کو اگنور کرتا ہے۔ دوست پوچھتا ہے کہاں ہو؟ جواب ملتا ہے بس ایک خاص دوست کے ساتھ ہوں۔ اور جب اس پرانے دوست کو پتا چلتا ہے کہ اسے بتایا بھی نہیں گیا، تو وہ 15 سال کی انویسٹمنٹ 1 سیکنڈ میں صفر ہو جاتی ہے۔ یہ بہت عام ہوتا ہے، اور صرف دوستی نہیں، مشغلے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ بالکل، کتابیں پڑھنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ ایک صفحہ پڑھا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ اس نے آج جواب دیر سے کیوں دیا، اور کتاب بند۔ ارتقائی نفسیات اسے ریسورس ایلوکیشن کا نام دیتی ہے۔ ویسے تھوڑا واضح کرتی ہوں۔ جی بتائیں۔ دیکھیں،
انسانی دماغ کے پاس جذباتی اور سماجی توانائی کی ایک محدود مقدار ہوتی ہے۔ جب انسان محبت میں گرفتار ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ اس نئے رشتے کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ہنگامی حالت نافذ کر دیتا ہے۔ یعنی ساری انرجی ایک ہی طرف لگا دیتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی 100% توانائی اس ایک شخص کی طرف موڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے باقی تمام سماجی روابط، دوست، کتابیں، مشغلے، جنہیں ہم سیکنڈری نیٹ ورکس کہتے ہیں، ان کو توانائی ملنا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ تو دماغ کے نزدیک اس وقت صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بس اس نئے ساتھی کی توجہ کو برقرار رکھنا ہے، باقی دنیا بھلے بھاڑ میں جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کا پورا فوکس بس اسی ایک شخص پر ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری منطق اور پیسے اور دوست اور نیند واقعی بھاڑ میں چلے جائیں تو پھر سسٹم فیلئر اپنے چوتھے اور خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ اور یہاں مصنف نے سب کو چونکا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معاملات قابو سے باہر ہو جائیں، یعنی اختلاف رائے اور غصہ حد سے بڑھ جائے، تب انسان کو یکدم یاد آتا ہے کہ اس کے جسم میں 206 ہڈیاں بھی موجود ہیں۔ ہو، جو کسی بھی وقت ایمرجنسی وارڈ پہنچ سکتی ہیں۔ بالکل، میں تو اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ محبت کا آغاز تو ایک خوبصورت لانگ ڈرائیو سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام اکثر کسی ڈیمولیشن ڈربی کی طرح ہوتا ہے، جہاں ہر گاڑی دوسری کو تباہ کرنے پر تلی ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار اور حقیقت پسندانہ تبصرہ ہے۔ دیکھیں، محبت کو جو ابتدائی دور ہوتا ہے نا، جسے ہم ہنی مون فیز کہتے ہیں، اس میں تو محبوب واقعی چاند اور تارے لگتا ہے۔ ہاں، اس وقت تو سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب حقیقت پسندی کا مرحلہ آتا ہے، یعنی جب پاور سٹرگل شروع ہوتی ہے، تب اصل امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مصنف کا یہ جملہ بہت گہرا ہے کہ دانا عاشق وہی ہے جو اختلاف کو ایمرجنسی وارڈ تک نہ جانے دے، یعنی اختلاف کو تمیز کے دائرے میں رکھے۔ بالکل، یہ رشتوں میں تنازعات کو سلجھانے یا کانفلکٹ ریزولوشن کی جانب ایک بہت گہرا اشارہ ہے۔ جب وہ کیمیکلز کا نشہ اترتا ہے نا، تو انسان کو پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ اختلاف رائے پر قابو پانا محبت سے کہیں بڑا اور مشکل کام ہے۔ اور اگر قابو نہ پایا جائے تو پھر وہ آخری مرحلہ آ ہی جاتا ہے، یعنی بریک اپ۔ ہاں، سارا سسٹم کریش ہو چکا ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ مصنف اس خطرناک مرحلے کی بھی ایک لاجواب تصویر کشی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو نئی کہانیاں سناتا ہے۔ عاشق پہلے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب کوئی نئی شخصیت اسکرین پر ابھرتی ہے تو وہی عاشق بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے کہ پہلی والی تو ویسے بھی بہت سنجیدہ تھی۔ یہ تو بہت ہی عام جملہ ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دل شیشے کا نہیں ہے، بلکہ کسی دفتر کی سرکاری فائل کی طرح ہے، اور مصنف نے یہ جو استعارہ استعمال کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جدید ادب کا شاہکار ہے۔ سرکاری فائل کا استعارہ واقعی کمال ہے۔ اگر ہم اس کی تہ میں جائیں تو یہ انسانی نفسیات کی لچک اور جسے ہم سائیکولوجیکل امیون سسٹم کہتے ہیں، اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ سائیکولوجیکل امیون سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک سرکاری فائل کبھی مرتی نہیں ہے، وہ کھلتی ہے، اس پر اعتراض لگتا ہے، وہ سرخ فیتے میں بند ہوتی ہے، کسی اور ڈیسک پر جاتی ہے اور بلا پھر کسی نہ کسی طرح منظور ہو ہی جاتی ہے۔ تو ہمارا دل اور دماغ بھی یہی سب کچھ کرتا ہے؟ بالکل یہی کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں کہ بس یہ دنیا کا اختتام ہے، لیکن دماغ زندہ رہنے کے لیے ہماری ہی یادداشت اور تاریخ کو ری رائٹ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ پرانے رشتے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے؟ ہاں، تاکہ اس پرانی فائل کو بند کر کے نئی فائل پر کام شروع کیا جا سکے۔ یہ جو خود فریبی ہے نا، یہ انسان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ محبت جو انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہے، وہی محبت انسان کو اس کی اپنی حقیقت کا آئینہ بھی دکھاتی ہے۔ بالکل، وہ انسان کی اصلیت سامنے لے آتی ہے۔ اس سارے عمل کے اختتام پر وہموں کے جو بت ٹوٹتے ہیں، مصنف نے ان کا ایک بڑا دلچسپ ارتقائی خاکہ پیش کیا ہے۔ انسان جو خود کو انتہائی سمجھدار سمجھتا تھا، وہ کیسے مرحلہ وار تبدیل ہوتا ہے۔ ذرا بتائیں وہ مراحل کیا ہیں؟ پہلے وہ عاشق بنتا ہے، پھر چاند کی تشبیہات دے کر شاعر بنتا ہے، پھر راتوں کو جاگ کر تنہائی میں فلاسفر بنتا ہے، پھر بجٹ خراب ہونے پر معاشی ماہر بن جاتا ہے، اور آخر میں ایک نقطے یا فل سٹاپ کی تفتیش کر کے ایک
پیشہ ور جاسوس بن جاتا ہے۔ اور یہی اس پورے سفر کا حاصل ہے۔ جب انسان رات کے 3 بجے ہاتھ میں موبائل لیے ایک عام سے اوکے پر باقاعدہ پی ایچ ڈی کی سطح کی تحقیق کر رہا ہو اور اس کے کئی مطلب نکال رہا ہو، تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت اسے تسلیم کر لینا چاہیے کہ انسان واقعی ایک عقلی اور منطقی مخلوق نہیں ہے۔ محبت ان تمام پرتوں کو ادھیڑ دیتی ہے جو ہم نے تہذیب اور تعلیم کے نام پر اپنے اوپر چڑھائی ہوتی ہیں۔ مطلب ہم اندر سے کچھ اور ہی ہیں۔ بالکل، دل ٹوٹنا تو محض ایک علامتی بات ہے۔ دراصل انسان کا وہ وہم اور غرور ٹوٹتا ہے کہ اس کا اپنے دماغ، اپنی سوچ اور اپنی زندگی پر کوئی کنٹرول ہے۔ تو آج کے اس گہرے اور تفصیلی جائزے سے ایک بات تو روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ محبت میں صرف دل کا ہی نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ ایک مکمل سسٹم کریش ہے۔ ہاں، اس لیے جذبات کے بہاؤ میں آنے کے ساتھ ساتھ اپنی جیب، اپنی پرانی دوستیاں، اپنی راتوں کی نیند اور سب سے بڑھ کر اپنی 206 ہڈیوں کی خیریت دریافت کرنا اور سلامتی کو یقینی بنانا ایک اہم شہری ذمہ داری ہے۔ 100%۔ اور اگر کوئی اس طوفان میں اپنی انتظامیہ اور اپنے ہارڈ ویئر کو بچا لے تو اسے واقعی دانا کھلانے کا حق حاصل ہے۔ اگر رات کے 2 بجے کوئی شخص اسکرین دیکھ کے سوچ رہا ہے کہ اس نے صرف ٹھیک ہے کیوں لکھا، تو سمجھ جائیں کہ عقل پہلے ٹوٹ چکی ہے، دل بعد میں ٹوٹے گا۔ ہاں، تو چلیں اس گفتگو کو ہم وہیں واپس لے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہ ٹریفک حادثہ جہاں نقصان نظر آتا ہے۔ محبت کے حادثے میں جب دھول بیٹھتی ہے اور انسان خود کو آئینے میں دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نقصان صرف سینے کے اندر نہیں ہوا بلکہ پوری کی پوری شخصیت کی اوور ہالنگ ہو چکی ہے۔ محبت ہماری عقل، ہماری منطق اور ہمارے بچائے ہوئے پیسوں کو کتنی آسانی سے اڑا دیتی ہے، اور ہم یہ سب خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم محبت میں دل کے ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، یا دراصل ہمیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ جب محبت ختم ہوگی تو ہمیں دوبارہ اسی بورنگ، منطقی اور حساب کتاب والی زندگی میں واپس جانا پڑے گا جس سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ محبت کی تھی؟ ذرا سوچئے گا۔ آج کے اس پرلطف اور گہرے جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔